बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नबी अल्लाह। और बहुत ही मुख्तसर सा टाइम मिला है, तो इसके अंदर जो मेरे साथियों ने, उलमा ने, पीर भाइयों ने जिस पर गुफ्तगू फरमाई बहुत ही आला है। और एक तवज्जो दिलवाई गई कि दाता साहब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुबारक मज़ार पर हाज़री ज़रूरी है। तो मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो हर जुमरात दाता साहब पढ़ते हैं, नमाज आते हैं और दाता साहब हाज़री देते हैं और आपके मज़ार कुरानवार पे जनाब वाला अक़ीदत और मोहब्बत के साथ हाज़िर होते हैं। 30 साल हो गए, लेकिन अपने अंदाज में आते हैं और आके हाज़िरी दे के वापस चले जाते हैं और फिर समझते हैं, ज़माने वालों को बताते हैं कि हमसे बड़ा वली कोई नहीं और किसी ज़िंदा के पास जाने की ज़रूरत कोई नहीं, दाता साहब से बड़ा वली कोई नहीं। उनके अंदर सुन्नत, शरीयत, इस्लाम नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आती। उनके सामने नमाज का वक्त होता है और अजान होती है और वो उधर ही बैठे रहते हैं। तो मेहरबानी, क्योंकि हमारे बुज़ुर्गों ने, अगर वक्त होता तो मैं थोड़ा सा पीछे तमहीद बांध के बात करता तो उसका कुछ यानी ज़्यादा आसानी हो जाती है आपकी साथियों को समझाने में। वक्त नहीं है, टू द पॉइंट बात करता हूँ कि अर्ज़ सिर्फ इतनी है कि जितने औलिया अल्लाह हैं सब का एहतराम है, उनकी बारगाह में जाकर फैज़ लेने का हुक्म है, लेकिन ज़िंदा वली की बारगाह में पहुंचकर उनसे तरबियत करवाना होती है। यही हमारे बुज़ुर्गों ने, मुबारक साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हमें यही सिखाया। और जिन हस्ती के लिए यानी उर्स मनाया जा रहा है दाता साहब का या मुजद्दिद पाक का, उनकी पूरी ज़िंदगी यही थी, सुन्नत और शरीयत, उस पर अमल और अपने साथियों को सुन्नत और शरीयत पर अमल करवाना। मुजद्दिद पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह से पूछा गया कि हज़रत साहब आपकी बड़ी ख्वाहिश क्या है? फरमाया मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि मैं सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की मुबारक सुन्नत पर अमल करते हुए ज़िंदगी गुजारूं और अपने चाहने वालों को सरकार की सुन्नत पर अमल कराऊं। वैसे सुभान अल्लाह च पाबंदी कोई नहीं, ये भी ज़ल्ला दा ज़िक्र ही करना है ना, अमल करूं और अमल करवाऊं। अब जिस वक्त हमारे बुजुर्ग ये फरमा रहे अमल करें और अमल करवाएं, दाता साहब की तरफ आते हैं। दाता साहब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप दर्स दे रहे हैं और फ़िक़्ह का दर्स दे रहे हैं। दर्स देते हुए एक दरवेश फ़कीर आकर आपकी मजलिस में बैठा और कुछ लम्हों के बाद कहता है, जी हज़रत साहब मुझे आधा घंटा हो गया मैं आपके पास आकर बैठा हूँ और आपकी जो गुफ्तगू है, आप जो है बता रहे थे कि इतने ऊँट हो जाएं तो इतनी उसके ऊपर ज़कात बनती, बिनते लबून पर कितनी है, हिक्का पर कितनी है, कितने ऊँट से कितने ऊँट हो तो इतनी ज़कात बनती है, और क्या देना है, नर या मादा कितना जो है ना उसके ऊपर ज़कात है। तो हज़रत साहब मैं तो जो है ना, मेरे पास तो ऊँट नहीं है, मेरा आपके पास ये बैठना मुझे तो कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हो रहा। आपने फरमाया जाहिल मुरक्कब, सिर्फ जाहिल नहीं,
تو جہالت کا مرکب ہے، تجھے اتنا پتہ نہیں کل اللہ تجھے مقام دے دے، تیرے ساتھ مرید ہوں، ساتھی ہوں، یا تجھے اللہ مال دے اور تجھے زکوٰۃ دینی پڑے اور تیرے پاس علم نہ ہو تو کیا کرے گا؟ اگر تیرے ساتھیوں کے پاس ضرورت ہو، ان کو زکوٰۃ دینی پڑے اونٹوں کی اور مال مویشی ہو، تیرے پاس علم نہیں ہوگا، تو ان کو کیا بتائے گا زکوٰۃ کیا دینی ہے؟ یہ ہے علم۔ یہ ہے کہ اگر کوئی آ کر کہے میں صرف صوفی رہنا چاہتا ہوں، ذکر فکر کرنا چاہتا ہوں، وہ جہاں جس داتا کے پاس جا کر لوگ صرف داتا صاحب کو اپنے مرضی کا ماننا چاہتے ہیں، داتا صاحب ان کو کہتے علم والے بنو، سنت والے بنو۔ اب سنت پر کتنا عمل ہے انہوں نے لکھا ہے باجزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے کشف المحجوم میں، کہ داتا صاحب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت باجزید بستامی علیہ رحمہ، آپ کو پتہ چلا ایک ولی ہے، آپ اس کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، ساتھی بھی ساتھ ہیں، آپ آرام بھی نہیں کرے، سپیڈ لگا کر آرام نہیں فرما رہے، جا رہے ہیں اس کی زیارت کے لیے۔ جب اس کے علاقے میں پہنچے، جب ان کے قریب پہنچے، ان کی مسجد کے قریب پہنچے، وہ سامنے سے جس ولی کی زیارت کو جا رہے گئے تھے وہ سامنے سے آ رہا تھا، اس نے آتے ہوئے قبلہ رخ تھوک دیا۔ جیسے اس نے تھوکا تو حضرت باجزید بستامی علیہ رحمت نے ساتھیوں کو کہا واپس لوٹ چلو، واپس چلے۔ تو جگہ باپ انہوں نے کہا حضرت صاحب اس کے لیے تو آپ، ان اللہ والوں کے لیے تو آپ اتنا سفر کر کے آ رہے ہیں۔ جب وہ سامنے آ گئے، نظر آ رہے ہیں، اور آپ نہ ہاتھ ملانے کو تیار ہے نہ ملنے کو تیار ہے، کہتے ہیں واپس چلے۔ کہتے ہیں سب کچھ ہو سکتا ہے، ولی نہیں ہو سکتا۔ سب کچھ ہو سکتا ہے، ولی نہیں۔ حضرت کیوں؟ فرمایا میں نے شہرت سنا تھا، شہرت سنی تھی، ان کے بارے میں لوگوں نے بتایا، میں نے ولی سمجھا، میں آ گیا، لیکن اللہ کا ولی ہو، سنت کا تارک ہو ہی نہیں سکتا۔ اس نے قبلہ رخ منہ کر کے تھوکا ہے، کوئی ولی نہیں۔ اب اللہ والوں کو ماننے والے میری اس بات پہ غور کر لینا کہ جو باجزید بستامی علیہ رحمت نے ایک سنت کے خلاف ورزی کرنے والے کو پیٹھ پھیر کر چلے گئے تو کیا بتایا؟ ہماری محبت کا معیار سنت ہے۔ میں نے کہا تھا نا سبحان اللہ بولنے پابندی نہیں ہے، بول پاؤں چاہیے۔ ہماری محبت کا معیار سنت ہے، سنت کی پابندی، حضور سے، سرکار سے جڑا ہے، حضور کے دامن سے جڑا ہے تو ولی ہے۔ سرکار آج مچھاں وڈیاں، افسوس ہوتا ہے نا جی، جس کو دیکھیں میں بھی ولی ہوں، یہ بھی ولی ہے، وہ بھی ولی ہے، ہزاروں جبے کبے پہن کے، اور اس کے بعد آنے والے مونچھیں رکھی ہوئی ہیں، داڑیاں کتری ہوئی ہیں، سجادہ نشین بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، نسل در نسل بیٹھے ہوئے، لوگ ان سے مرید ہو رہے ہیں۔ بہت بڑی گدی ہے، کتنی بڑی گدی ہے بھائی؟ سنت کا تارک ہے۔ ہمارے بڑوں نے جس داتا کو مانتے ہو انہوں نے یہ معیار قائم کیا ہے، سنت کے چھوڑنے والا کوئی ولی نہیں ہے۔ یہ تو داڑیاں کاٹ کے بیٹھے ہیں، نماز چھوڑ کے بیٹھے ہیں، فرائض چھوڑ کے بیٹھے ہیں، حلال و حرام کی پہچان نہیں ہے، ختم ہو گئے ساری چیزیں، بے پردگی کر کے بیٹھے، کیسے ولی ہیں بھائی؟ بیبیاں، عورتیں، خواتین ان کو دبانے والی، ان کے گھر کے اندر سب کچھ اس طرح کے عجیب کتے انہوں نے رکھے، ریچھ کتوں کی لڑائیاں یہ کروائیں، پھر بھی ولی بن کے بیٹھے۔ اور صرف ایک بار داتا صاحب کی بارگاہ کی حاضری یا حضرت مجدد پاک کے روضہ پاک کی حاضری دے کر واپس آنے والا، یہ تو یہ روزے مبارک ہے نا، یہ سرکار کے روضہ پاک پر بھی جائے اور 1000 بار بھی حاضری دے کر آئے، اگر سرکار کی سنت کا تارک ہے وہاں سے بھی فیض نہیں پائے گا۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پاس کچھ حوالے تھے میں نے پیش کرنے تھے لیکن وقت ہی نہیں ہے، ممکن ہے میں مزید کو 2 منٹ لگاؤں تو میری طرف سے حکم نہ آ جائے گے۔ ایک بس بات کرتا چلو کہ دوست ایک سوال کرتے ہیں نا کہ میں گیا، بیٹا کتاب دکھاؤ، میں گیا بزرگوں کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور جب میں حاضر ہوا تو مجھے جو ہے وہاں کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا، توجہ سے کوئی اثر نہیں ہوا، لگتا ہے میرے بزرگوں کی اثر توجہ میں نا کوئی کمی آ گئی ہے۔ مجدد پاک رحمت اللہ تعالیٰ نے جلد اول آپ لکھتے ہیں، یہ صفحہ نمبر ہے 318،
آپ نے فرمایا مرید جب یہ لفظ کہے نا کوئی ساتھی مجھے توجہ میں اثر نہیں ملا اور لگتا نہیں کہ اثر ہے، آپ نے فرمایا کہ مرید پر شیخ کی توجہ اس کی عقیدت کی وجہ سے ہوتی ہے. اگر عقیدت زیادہ کرو گے تو شیخ کی توجہ کا اثر بھی زیادہ ہوگا. اگر عقیدت میں کمی رکھو گے تو اس وقت اثر میں کمی ہو جائے گی، وہ توجہ میں کمی محسوس ہوگی. آج اگر کوئی سمجھے مجھے فیض نہیں مل رہا تو بھائی اپنی عقیدت بڑھا، انشاءاللہ فیض تو پہلی ٹھاٹھے مار رہا ہے مبارک صاحب کی بارگاہ سے. صرف اپنے اندر عقیدت بڑھا. اور پھر ہماری خوش بختی ہے زندگی چلو تھوڑی صحیح، نکمی ہی صحیح، بیکاری صحیح، لیکن یہ تجربہ ہے میری زندگی کا. میں نے محبت مبارک صاحب سے کی، محبت سنت سے بڑھ گئی. ہم نے حاضری مبارک کی بارگاہ میں زیادہ دی، ذکر تیز ہو گیا. ہم نے آپ کے پاس آنا شروع کیا، جو ہے نا محبت حضور سے بڑھ گئی، محبت اللہ سے بڑھ گئی. یہ ہے اللہ والوں کی پہچان. بندہ اللہ والوں کے پاس آتا ہے، عقیدت کے ساتھ آتا ہے. کسی نے کہا تھا میری زندگی دی کل کمائی. ویسے سبحان اللہ میں کیسے منع نہیں ہے. میری زندگی دی کل کمائی بھائی کیا ہے؟ مرشد دی گلی دے پھیرے. بھائی پھیرے لگائے ہیں تو آج دستار کے بغیر نظر کوئی نہیں آ رہا. پھیرے لگائے ہیں داڑھی کے بغیر نظر کوئی نہیں آ رہا. پھیرے لگائے ہیں آج سنت اور شریعت کی پابندیاں ہیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں سارے بزرگ ہمارے سر آنکھوں پر، لیکن زندہ ولی ڈھونڈ کر ان کے قدموں میں بیٹھ کر تربیت حاصل کر، فیض لے. اللہ تیری دنیا بھی رنگ لگا دے گا، آخرت کو بھی رنگ لگا دے گا. افسوس یہ ہے کہ آج سنت اور شریعت پر چلنے والوں کو مولوی کہہ کر اور اس طرح کہہ کر ٹال دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے یہ ایسے لوگ ہیں اور یہ بیکار قسم کے لوگ ہیں. اور میری عادت ہے کہ کوئی بھی آ جائے تو میں روک جاتا ہوں. صاحبزادہ صاحب تشریف لے آئے تو میں اختتام پر جاتے ہوئے صرف یہ کہوں گا کہ جو بھی آج ہم بچ کے بیٹھے ہیں نا، آپ بھی میں بھی، کتنے حالات ہوئے آپ نے دیکھے، کتنے مسائل. آج پڑھنے جاتا ہے بچہ 4 دن بعد پوچھیں بیٹا عالم نہیں بن رہے تو جواب آتا ہے جی حالات ہی نہیں بنے، کوئی مسائل اس طرح دے آگے سمتے اسی چھوڑ گئے. کسی سے پوچھے آپ کو کیا ہوا، وہ جی کوئی اس طرح کے مسئلہ. بھائی سال ہا سال سے مرید ہیں، داڑیاں بھی بچ گیا، ذکر بھی بچ گیا، نمازیں بھی بچ گئی، سنت شریعت کی پابندی بھی ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے میری زندگی میں میرے مرشد کی دعاؤں کا اثر ہے. بولو 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 سبحان اللہ. میری زندگی میں میرے مرشد کی دعاؤں کا اثر ہے. میں جب بھی ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے. الحمدللہ ہمارے مبارک نے ہمیں سکھایا تھا، سنت شریعت سکھائی، ہم نے محبت کی، آپ نے ہمیں سکھایا. ایک جملہ آخری، یہ ایجنسیوں نے لکھا ہے، یہ ایجنسیوں نے، ان کی رپورٹ ہے بابا جی خادم سے رضوی کے لیے. ایجنسیوں کی رپورٹ ہے کہ بابا جی کو سب سے زیادہ جنہوں نے سپورٹ کیا اور بابا جی کو بیٹھنے نہیں دیا اور ختم نبوت کے کام میں سب سے زیادہ جن کا تعاون ہے، ایجنسیاں لکھتی ہیں. وہ کون ہے؟ وہ کہتے ہیں سفید دستاروں والے. یہ غیرت کن کی ہے؟ مبارک صاحب کی سکھائی ہوئی. آج کوئی ہمیں آ کے یہ نہ بتائے جس کی اپنی نمازیں پوری نہیں، جو خود شریعت اور سنت کا تارک ہے، جو خود دین سے دور ہے، جس کا اسلام سے اپنا تعلق نہیں، وہ ہمیں آ کے نہ سکھائے کہ سیفیت کیا ہوتی ہے. الحمدللہ یا رسول اللہ کہنے والے حضور کے غلام اور اہل سنت، اگر اس وقت اس کی صحیح شکل موجود ہے تو وہ سیفی ہے.